इंटरपोल ने टीसी बट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। यहाँ गोगी बट अंडरग्राउंड हो जाता है उनके पकड़े जाने से। अच्छा, ये बड़ी खामोशी से आए हैं क्योंकि ये खबरें इतनी हुई नहीं कि ये पाकिस्तान मुंतकली हो गई। कल फजर के वक्त उसको जब दुबई से पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर लाया जाता है, फजर के वक्त शिफ्ट किया जा रहा होता है रहीम यार खान से वापस लाहौर। रहीम यार खान से वापस रहीम यार खान, दो मुल्जमान और कुछ नामालूम उनको आते हैं, उनको पता था और ये तीफी बट को छुड़ा के ले जाते हैं। दुबई से बंदा ले आए हैं, रहीम यार खान से वो छुड़ा के ले जाते हैं और एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। 2.5 घंटे में उन्होंने कहा सीसीडी ने वो इतनी एफर्ट करके तीफी बट को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया और उस टाइम होता है 5 या 5:30 एग्जैक्ट टाइम सुबह का। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आपने इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें सुनी होंगी। आपको कभी ये मालूम पड़ा होगा कि सीसीडी के एहलकारों ने फ़लाँ जगह से औरतों को छेड़ने वाला जो गिरोह है या जो शख्स है उसको गिरफ़्तार कर लिया है, डकैती गैंग को मार गिराया गया है, पुलिस मुकाबले में वो मारे गए हैं। जब उन्हें लेके जा रहे थे, तफ्तीश उनसे हो रही थी या शनाख्त परेड के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था, तो तब उन्हीं के साथियों की फायरिंग की वजह से वो मुलजिम जो है वो मारा गया। कई आपको ख़बरों में ये भी मालूम पड़ता होगा कि औरतों से नाज़ेबा हरकत करने वालों का अंजाम क्या हुआ है और वो अपने बयानात में क्या कहते दिखाई देते हैं कि सीसीडी वाले आ रहे थे, मैं उनको देख के डर के भागा और मैं गिरा और मुझे चोट लग गई और लोगों को इस काम से बाज रहना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सी मीम्स भी बनती हैं, इसके ऊपर बहुत से सवालात भी उठाए जाते हैं, हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको सराहते हैं कि देखें कि एक लंबा अरसा गुजर गया, पाकिस्तान में जराइम पेशा अनासिर जो थे वो मजबूत होते चले जा रहे थे। कम अज़ कम सीसीडी के आने से वो जराइम पेशा अनासिर के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि घेरा तंग होना चाहिए लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। दो तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स पाई जाती हैं। इसी बीच में एक खबर मंजर आम पे आती है। लाहौर में एक कत्ल हुआ था अमीर बालाच का, मारूफ ज़माना केस है और उसकी जो तफ्तीश थी, मुख्तलिफ पहलू उसके सामने आए। फिर उसका जो शूटर था वो भी मारा गया, लेकिन उसके पसे पर्दा अनासिर जो थे उनके ऊपर सवालात उठते थे। तीफी बट और गुगी बट लाहौर की दो मारूफ शख्सियात हैं जो इस केस के अंदर नामजद थे। तीफी बट जो थे वो दुबई के अंदर इस वक्त मौजूद थे। इंटरपोल के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अभी सिर्फ यही इतलात थी कि उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। आज के दिन इत्तलात ये मिलती हैं कि पाकिस्तान लाया जा चुका था। लाने के बाद वो जो है पुलिस मुकाबले में मारे गए या अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं? तीफी बट का आखिरी बयान क्या था? इस पूरे केस को जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, जिन्होंने कीनली ऑब्जर्व किया इस पूरे केस को, इसके छोटे छोटे मुहर्रिकात को और पूरा ये जो गैंग या नेक्सस है जो लाहौर में और लाहौर के अतराफ़ में और बिलखुसूस ये सीसीडी वाला पूरा मंजरनामा, इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहला मेरा सवाल सीसीडी के मुतल्लिक। सीसीडी आई, एक डिपार्टमेंट बना है, काउंटर टेररिज्म को अगर देखा जाए या काउंटर क्राइम को अगर देखा जाए, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन क्या समझते हैं कि सीसीडी का अब तक जो होने वाला काम है उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए या फिर हम ये मान लें कि कम से कम उनके आने से जराइम की शरह कम हुई? बहुत शुक्रिया यासर साहब, आपके जो वक्त दिया मुझे। मैं पहले ये सीसीडी का जो आपने बताया ये ज़रा क्लियर कर दूं। नो डाउट कि जब से सीसीडी आई है उसके बाद से क्राइम का ग्राफ नीचे आया। दूसरी बात, जो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, इससे थोड़ा सा पीछे चल जाए तो सीटीडी था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, जब ये सीसीडी आती और 3 माह से ज़ायद का अरसा इसको गुजर चुका है, तो एक बयान दिया सीसीडी के सरबराह ने, सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब ने, कि मैं ये 3 माह के बाद जो औरत होगी, कोई बहन होगी या माँ होगी, बेटी होगी, वो 20 तोले जेवर डाल के घर से निकलेगी, किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसको छीन कर ले जाइए, उनका बयान था। अच्छा जी, अब सीसीडी के आने से जो बड़े बड़े डॉन थे
قبضہ مافیا تھا, جرائم پیشہ لوگ تھے, ڈکیتی, مرڈر, کڈنیپنگ فار رینسم. جب سے سی سی ڈی نے اپنا کام شروع کیا اس کے بعد یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, یعنی کہ اس قدر خوف تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ آئی ہے تو ایسے جرائم پیشہ لوگوں نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے, جواریوں نے, منشیات فروشوں نے, اور توبہ کی کہ ہم آج سے یہ کام چھوڑتے ہیں, یعنی کہ اس قدر خوف ڈیولپ ہو گیا. اچھا ہوتا کیا ہے, اب جو آپ نے کویسچن پوچھا, سی سی ڈی وہ ریکارڈ یافتہ جو ملزمان ہیں ان کو ایک فہرست ہے ان کے پاس, جن کی 50-100 ڈکیتی ود مرڈر. اور یہ بڑی ایک افسوسناک بھی بات کہ ڈکیتی ود مرڈر کے دوران اس کی اگر بیٹی گھر میں ہے یا اس کی بیوی ہے یا والدہ, اس کو ریپ بھی کرتے تھے وہ لوگ, اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی اور گھر میں ہوتی تو وہ 7 ڈاکو تھے, وہ ریپ بھی کرتے تھے. سی سی ڈی نے پہلے ان کو پکڑا اور ان میں سے کوئی ضمانت والا بھی تھا یا صرف یہ ریکارڈ یافتہ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں, گرفتاری عمل میں نہیں آئی؟ اچھا, یہ سارے ریکارڈ یافتہ تھے اور ان کے اوپر جو ایف آئی آرز تھی وہ 50, 60, 70, 30, 35. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے کویسچن پوچھا نا کہ یہ ضمانت, یہ ایک سی سی ڈی کی میٹنگ ہوتی ہے روزانہ رات کو, جس میں سارے افسران آن بورڈ ہوتے ہیں ویڈیو لنک پہ, اور کچھ جو آ جاتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ متحرک گینگ کون سا ہے اور کس علاقے میں ہے. پھر وہاں پہ جو سی سی ڈی ہے وہ کام شروع کرتی ہے اور ان افراد کو پکڑتی ہے جن کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اور پچھلے دنوں میں آپ کو بتاؤں, چونکہ علاقہ میں ایک مسجد کا امام تھا اور اس کی بیوی کو اور اس کی آنکھوں کے سامنے 3 درندے گینگ ریپ کرتے ہیں, اور وہ بیچارے کو رسیوں سے باندھا ہوتا ہے وہاں پہ سامنے, اور وہ ایک طرف ان کو مارتے تھے, وہ چیخیں مار رہا تھا, اور دوسری طرف وہ اس کی مسز کو ریپ کر رہے ہوتے تھے. سی سی ڈی نے اگلے دن ہی وہ تینوں ملزمان کا سراغ لگا کے ان کو گرفتار کیا, اور جب ان کو گرفتار کر لیا تو اگلے روز ہی رات کے وقت ان کے ساتھی ان کو چھڑانے آتے ہیں. مبینہ پولیس مقابلے میں پہلے 2 ڈاکو مارے جاتے ہیں اور اگلے دن جو تیسرا وہ فرار ہو جاتا ہے, جس کو بعد میں پھر پکڑ کے اس کا نام غالباً مرزا صاحب ایک چیز سمجھائیے, آپ کرائم انویسٹیگیشن میں ایک لمبے عرصے سے سرگرم عمل ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے جملے جو ہیں وہ عرف عام میں بار بار آپ کو سنائی دیتے ہیں. مانوسیت کانوں کی اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ پھر اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے, یا آپ کو پلاٹ سارا سمجھ آتا ہے. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے. عوام کو قربانی دینا ہوگی, ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے, یہ پولیٹیکل. اسی طرح ہی یہ جتنی ضمنیاں ہوتی ہیں, جتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں, جتنی وضاحتیں ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے ملزم کو لے کے جا رہے تھے, ملزم کے ساتھی آئے, ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. یہ متعدد ایف آئی آرز میں اب تو سی سی ڈی کے ہر کیس میں یہ کسی کو بھی پکڑ لیں, اس کی اگر پتلون خون آلودہ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے کیسز میں وہ پکڑا گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اس کا بیان جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ میرے ہی ہاتھوں چل گیا. اب یہ ایک ہی قسم کا پلاٹ, کم از کم پلاٹ ہی چینج کر لیں. اچھا یاسر بھائی, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس سے پیچھے ہم چلے جائیں نا عمر ورک کے دور میں, تو اس وقت پولیس مقابلہ ہوتا تھا, اس وقت کا ڈائلاگ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں, پھر اس طرف آ جاتے ہیں مختصر سے. وہ اس وقت ڈائلاگ تھا کہ ملزم کو لجایا جا رہا تھا, چیکے سے مخالف پارٹی سامنے سے آئی, دونوں طرف کراس فائرنگ ہوتی ہے. جب دیکھا کہ فائرنگ ملزمان کی طرف سے بند ہو گئی ہے تو جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 3 ڈاکو مرے پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں. اچھا جی, یہ ڈائلاگ عمر ورک کے دور میں چلتا رہا. اچھا اب آ گئی سی سی ڈی.
اب سی سی ڈی جو کیا کرتی ہے کہ زیر حراست ملزم تھا, نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا, اور ان کی جب وہ چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو دونوں طرف فائرنگ ہوتی ہے. کراس فائرنگ میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم مارا جاتا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو گولی ہے وہ ایک پیرائے کے اندر ہی آتی ہے, ہمارے اہلکار اس میں محفوظ رہتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, گاڑی بھی محفوظ رہتی ہے, ایک گولی تک نہیں لگتی, کوئی چھو کے نہیں گزرے, خراش بھی نہیں آتی نا. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہی عدالت کے ایک جج ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے یا ڈاکوؤں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت ملزم کو لے کے نکلے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو خواب آتا ہے یا ابہام ہوتا ہے کہ جناب وہ لے کے نکلے اور ہم پہلے سے وہاں پہ الرٹ کھڑے ہیں. یہ صرف ساری قیاس آرائیاں ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو جملہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے, اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر ورق کے دور میں بھی چل رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جملہ تھوڑا سا نا, میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, وہ انڈیا کی مووی ہے جالی LLB, اکشے کمار اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں, اسی کے اندر بھی اس طرح کا ایک کیس ہوتا ہے. تو اکشے کمار وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جج صاحب اس سے یہ پوچھیں, یہ پچھلے کوئی 7 انکاؤنٹرز ہیں, 7 انکاؤنٹرز میں یہ اتفاقاً حادثاتی طور پہ رات کے 3:24 پہ اس موقع پہ پہنچا ہوتا تھا, وہاں پہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا, یہ بندے کو مار دیتا تھا. تو یہاں بھی حادثاتی طور پہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے, یا اتفاقاً یہ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, یہی تو بات ہے کہ جی اتفاقاً, یا کہہ لے کہ اس جملے کو ہم نے آگے بھی چلانا ہے. اچھا, یہ اور بھی افسران نے پوچھا ہے, یا جن کے اہل خانہ یا لواحقین کا جو بچہ ہے اس پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے, یہ جملہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ابہام ہو گیا تھا کہ اس وقت لے جائیں گے تو اس وقت آگے ان کے ساتھی پہلے سے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ نو ڈاؤٹ سی سی ڈی کا ایک خوف ضرور ہے. دیکھیں, خوف ہے, اسی لیے اگلی پارٹی آ جاتی ہے, پارٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں کہ پہلے تھانے کے ساتھ ڈیرا ہے کسی بدماش کا, وہ تھانے نہیں جاتا تھا, وہ جاتا تھا اس ڈیرے پہ, یار یہی فیصلہ کرے گا. کیوں؟ کہ ایک خوف تھا بدماش کا. اب وہ خوف نہیں ہے, اب بدماش کو چھوڑ کے لوگ تھانے جاتے ہیں کہ اصل بدماش پولیس ہے. یہ میں آپ کو, یہ چند سال پہلے کی بات ہے, اور آج 2025 ہے. آپ دیکھیں نا کہ لاہور میں ڈون چل رہا تھا, کون جی, تیفی بٹ. اگر ہم اس کی طرف آئیں کہ ایک نام تھا اور جو خوف تھا لوگوں کے دلوں میں کہ تیفی بٹ ڈون ہے لاہور کا, اور گوگی بٹ دونوں جی اس طرح. کوئی جو شریف لوگ ہیں وہ ان کو ناموں سے بھی ڈرتے, وہ کسی کو بتاتے نہیں, تھانے میں نہیں جاتے کہ یار کہیں کل کو یہ ہمیں قتل نہ کروا دیں. 100 مسئلے مسائل لوگوں کے, جو شریف آدمی ہے وہ تو ہمیشہ ڈرتا ہے. اچھا جی, سی سی ڈی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی یاسر صاحب کہ ایک ملزم ہے جس کو عرصہ دراز سے فری ہینڈ ملا ہوا تھا, وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. اگر وہ پکڑا جاتا تھا تو عدالتوں سے بری ہو جاتا تھا, اور واپس آ کے وہ پھر جرائم ہی کرتا تھا. اب یہ ہوا کہ جیسے یہ پکڑے جاتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے, مقابلے میں ملزم جو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جاتا ہے. اچھا, میں اس کیس کے اوپر آتا ہوں جی. امیر بالاج قتل کیس. یس. جب یہ سٹارٹ ہوا, اگر تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال لیں ہم, تو سٹارٹ سے لے کے اب تک, یہ تیفی بٹ کی گرفتاری سے پہلے تک, یہ ایک بار اس کو ایک بریفلی بتا دیں تو. اچھا جی. اچھا جی, یہ یاسر صاحب میں آپ کو, کیونکہ جو ناظرین دیکھنے والے ان کو بھی اصل حقائق اور بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل یہ واقعہ ہے کیا تھا. اچھا, واقعہ اس طرح تھا, کچھ میں ڈیپلی جا کے بتاؤں گا کہ امیر بلاج قتل کیس جب وہ ایک شادی پہ جاتا ہے تقریب میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کا ایک بڑا گہرا دوست احسن شاہ, جس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اور اس سے پہلے وہ عمرہ کر کے آتا ہے, اور عمرہ کرتے وقت اس نے اس کو لائیو کال بھی کی تھی کہ میں آپ کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہوں. احسن شاہ نے امیر بلاج کے لیے.
اچھا جی، نیکسٹ ڈے ہی یہ ہوتا ہے کہ تقریب میں وہاں پہ جہاں پہ وہ ان کا گن مین جو مظفر تھا وہ بھی مارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو امیر بلاج زخمی ہوتا ہے اور ہاسپٹل لے جاتے وہ بھی دم توڑ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو الزام ہے وہ لگ جاتا ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ پر کہ یہ دونوں اس میں نامزد ملزم FIR میں لکھے جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. CDRs بھی نکلتی ہیں، لوکیشنز بھی ٹریس ہوتی ہیں، جس میں تیفی بٹ کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے. جب اشتہاری قرار دیا جاتا ہے تو وہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے. اور جو گوگی بٹ ہے اس کا ابھی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ GIT بنائی گئی تھی OCU جو آرگنائز کرائم، جس کے ہیڈ تھے عمران کشور اور آفتاب پھولروان. ٹھیک ہے. اب وہ اس GIT کو دیکھ رہے تھے اور یہ گوگی بٹ کو. جب ان کو سارے شواہد مل گئے کہ اس میں گوگی بٹ جو ہے وہ بھی اس میں ملزم ہے، اچھا، تو اس GIT نے ان کے جو گوگی بٹ اس کے خلاف لکھا کہ یہ اس میں ایکیوزڈ ہے اور اس نے ہی امیر بلاج کا قتل کروایا ہے تیفی بٹ کے ساتھ مل کے. اور احسن شاہ کو کیونکہ پہلے ہی گرفتار کر کے اور مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے امیر بلاج قتل کیس میں ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب موقع کا گواہ تھا مظفر گارڈ، وہ تو موقع پہ مر گیا جس نے دیکھا کہ یہ آئے. اچھا، ہوتا یہ ہے یہ تفتیش چلتی رہتی ہے اور بالآخر وہ جو احسن تھا، ہاں احسن شاہ، وہ کیا دونوں کے نام لے کے گیا تھا؟ بالکل لیے تھے اس نے. اور اس پہ جب CCD نے پوری انویسٹیگیشن کی تو اس میں اس نے بتایا. اچھا، اب جب گوگی بٹ کو گناہ گار لکھا جاتا ہے تو گوگی بٹ اس کے بعد انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ تیفی تو پہلے سے فرار تھا. اور بٹ صاحب تو آج کل پوڈ کاسٹ میں بھی آج کل ہی تقریباً 7-8 دن سے وہ بھی غائب ہیں. آج کل بھی ہو گیا نا، یعنی پوڈ کاسٹ میں تو دکھائی دیے وہ مختلف جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ یہ تقریباً سارے کو انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دی پوڈ کاسٹ میں. اچھا، جب یہ معاملہ تیفی بٹ والا کہ انٹرپول نے تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر لیا، اس کے بعد تیفی یہاں گوگی بٹ انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے ان کے پکڑے جانے سے. صحیح. جب تک وہ پکڑا نہیں گیا تب تک وہ پوڈ کاسٹ میں انٹرویو لوگوں کو دے رہے تھے. جب جیسے ہی انٹرپول اس کو گرفتار کرتی ہے، خالد وڑیا جو انسپیکٹر ہیں، وہ ادھر کی بھی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل ہے کیا تھا سر. اچھا یاسر بھائی، جب وہ پکڑا جاتا ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں گوگی بٹ بھی. آج بھی ان کے گھر میں چھاپا پڑا ہے. خیر، اچھا، یہ جب انٹرپول ایک دعوت تھی اور وہاں سے وہ نکل رہے تھے اور اس وقت خالد وڑیا انسپیکٹر جو DSP کا اس ٹائم جو ہے وہ اس کو چارج ملا ہوا تھا، وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیتا ہے. اچھا، لوگوں نے کئی پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے جی اس نے کروڑوں روپیہ قرضہ دینا تھا، یہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ لنڈن ادھر لینے کے آئے، یہ ہے وہ. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اصل حقائق بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے بھجن کہ OCU کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ دسمبر میں. میں اس کو DIG کو سوال کرتا ہوں کہ اس کے ریڈ وارنٹ کینسل ہو چکے ہیں تیفی بٹ کے لنڈن سے. وہ کہتے جی نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا جی میرے سورس نے کہا. خیر، انہوں نے کہا کہ نہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ لنڈن سے جب ریڈ وارنٹ ہوتے ہیں نا ان کے کینسل تو یہ دبئی آ جاتے ہیں. دبئی میں وہاں پہ تیفی بٹ انویسٹمنٹ کرتا ہے کیونکہ دبئی کا ایک رولز ہے کہ 15-20 کروڑ یا 25 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہاں کا شہری کہلانا شروع کر جاتا ہے، اس کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے. اب اس نے وہاں پہ 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، گولڈن ویزا بھی ان کو مل گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب لوگ کہتے جی نہیں جی وہ لنڈن کا جو ویزا تھا ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ اس کو رینیو کروانے کے لیے آئے تھے، جو سراسر غلط ہے. میں یہ دعوے سے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں یہ خبر. وہ جو اس کو رینیو نہیں کروانے آئے تھے. ٹھیک ہے. اصل معاملہ یہ تھا
کہ وہ ان کا تو 3 سال کا لنڈن 28 تک ابھی بھی ویلڈ تھا. یہ تیفی بٹ کا 28 تک کا 3 سال کا ویزا ان کا ویلڈ ہے لنڈن کا. تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ اس کا ویزا جو ایکسپائر ہو گیا ہوا تو وہ رینیو کروانے آئے تھے؟ یہ غلط ہے. اچھا آنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں نا, مجھے بھی کوئی پوچھے گا آنے کا مقصد تھا کہ ریڈ وارنٹ جو وارنٹ تھے وہ کینسل ہو چکے ہوئے تھے, اس کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا. صحیح. تو ایک بڑے جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے ان کو کروایا تھا کلیئر وہاں سے, ہاں جی کینسل کروائے تھے. بعد میں پھر وہ جو نا دوبارہ سے اس کے ریڈ وارنٹ جاری ہو جاتے جب یہ میڈیا اور اوپر ہائی پروفائل کیس تھا کیونکہ. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں تیفی بٹ کی جو اصل. اب جب یہ پکڑا جاتا ہے اس کو دبئی سے انٹرپول جو ہے نا کراچی لایا جاتا ہے. اچھا یہ بڑی خاموشی سے آئے ہیں کیونکہ یہ خبریں اتنی ہوئی نہیں کہ یہ پاکستان منتقلی ہو گئی. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے چاہنے والے تھے کوئی احتجاج نہ کریں, کوئی روڈ نہ بلاک کریں, کوئی مسئلہ, اس لیے پولیس نے بڑی خاموشی. ایمانداری سے بتائیے کوئی چاہنے والا احتجاج کر سکتا تھا؟ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے جب پولیس سی سی ڈی کو لے کے آتی ہے خالد وڑیا کو وہاں سے دبئی سے کراچی, تو بڑی خاموشی سے میڈیا کو بھی اس سے بے خبر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہ بتاؤں, کل فجر کے وقت اس کو جب دبئی سے پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر لایا جاتا ہے فجر کے وقت, اگلے رات اس کو شفٹ کیا جا رہا ہوتا ہے رحیم یار خان سے واپس لاہور. رحیم یار خان سے واپس رحیم یار خان ایک بیسیکلی کیسا ہے نا, کہ رحیم یار خان سے واپس رحیم اور ساتھ صادقہ جوڑ لیا, ساتھ وہ سبز جو سبز تھانہ ہے وہ جوڑ لیا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی, 2 ملزمان اور کچھ نامعلوم ان کو آتے ہیں, ان کو پتہ تھا, اور یہ تیفی بٹ کو چھڑا کے لے جاتے ہیں. چھڑا کے بھی لے جاتے ہیں. ایف آئی آر درج ہے. اچھا اچھا, ایف آئی آر اس سبز تھانے میں درج ہے. اچھا 2.5 گھنٹے سی سی ڈی پھر ان کو. ویسے دیکھیں یہ کیسی بات آپ کو بتانے لگوں, دبئی سے بندہ لے آئے ہیں, رحیم یار خان سے وہ چھڑا کے لے جاتے ہیں اور ایف آئی آر بھی درج کرواتے ہیں. کس کی مدعیت میں؟ ڈی ایس پی کی مدعیت میں. اچھا ہو جاتی ہے. 2.5 گھنٹے میں انہوں نے کہا سی سی ڈی نے وہ اتنی ایفرٹ کر کے تیفی بٹ کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا, اور اس ٹائم ہوتا ہے 5 یا 5:30 ایگزیکٹ ٹائم صبح کا. یس سر, یعنی کہ آج صبح کے 5:30. اس دوران جناب جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو اس کے ساتھی پھر فائرنگ کرتے ہیں. اچھا پولیس بھی جو ابھی فائرنگ کرتی ہے, وہ سالم حالت میں پکڑا. یس. اچھا جی, وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو بعد میں ان کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ مارا جاتا ہے, جس میں پولیس یہ کلیم کر رہی کہ 3 ہمارے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں, جن میں ایک کانسٹیبل وہاں کا ہی, اس کا نور سامنے آیا ہے کانسٹیبل, کہ اس کو بازو پہ گولی لگی ہے. اچھا یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے, تو اب اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مردہ خانے شفٹ کی جاتی ہے, وہاں پہ بھی لاہور میں آ جائے گی تھوڑی دیر میں. اس کے بعد سی سی ڈی جو اس کے ریکارڈ یافتہ جو ریکارڈ ہے وہ خود ہی اپنے جو چاہنے والے ہیں کہ یہ مقدمات تھے, یہ قتل میں تھے, یہ بطہ خوری میں تھے, یہ سارا ریکارڈ پولیس پرووائڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سٹوری کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ڈی ایس پی تھا, جو خالد وڑیا جو انٹرپول سے لے کے آیا تھا, وہ اس کے ساتھ رابطے میں, اور 2 گن مین ڈی ایس پی کے ساتھ ہیں اور 2 ہی خالد وڑیا کے ساتھ, 4 اور 2 وہ خود 6. جب یہ حملہ ہوتا ہے اور فائرنگ ہوتی ہے اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ دبئی سے گرفتاری سے لے کے رحیم یار خان ان کے ساتھیوں کے چھڑانے تک کوئی کنورسیشن آپس میں ہوئی, کوئی وہ باہر نکلی ہے کہ کیا بیان ان کی جانب سے دیا گیا, یا کیا آخری جملہ کیا کہا گیا جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے یا رومرز کے اندر موجود ہے یا ویسپرنگ میں موجود ہے, کہ آخری جملہ کیا تھا تیفی بٹ؟ اچھا یاسر بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ تیفی بٹ کو پتا تھا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے, جو آخری جملے کی بات کرنے لگا, اور اس کو یہ تھا کہ مجھے لاسٹ مرنے سے پہلے کہ مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملنا, مجھے عدالتوں سے پوری امید ہے کہ میں بچ جاؤں گا, میں ایویڈنس دوں گا, ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا, لیکن یہاں سے مجھے انصاف نہیں ملنے والا, یہاں پہ میرا مقابلہ ہی ہوگا.
یہ مرنے سے پہلے عدالتوں کے حق میں بیان دیا گیا، جو کہہ سکتے ہیں کہ پولیس جو پاس تھی اس نے یہ ریکارڈ کیا کہ جناب کہ عدالتوں سے مجھے انصاف مل سکتا ہے، یہ آخری ان کا ورڈ تھا۔ لیکن عدالتوں تک پہنچنے سے پہلے ہی تیفی بٹ کا جو ہے وہ مقابلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسی بیچ میں اگر دیکھا جائے تو تیفی بٹ کے جو بہنوئی ہیں ان کا بھی جاوید بٹ جو تھے مرڈر ہو گئے تھے، پھر میرے خیال سے ایک بھانجے یا بھتیجے ہیں جن کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے، گوگی بٹ کے۔ ہاں جی۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں جو اس کی زد میں آئے، ان کا پرسان حال کون ہے؟ ان کا پوچھنے والا کون ہے؟ اس کیس کا کیا بنا؟ اس بندے کی گرفتاری کب عمل میں آئے گی؟ اچھا، ایک تو جاوید بٹ جو ان کا بہنوئی اس کا مرڈر ہوتا ہے، اور الزام آپ کو پتہ ہے لگ جاتا ہے کیسر بٹ لکھو ڈیڑیا جو ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی کا مرڈر ہوتا ہے بابر لکھو ڈیڑیا کا، اور کیسر بٹ اس میں نامزد ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، ساتھ ان کے میر مصب کا نام دیا جاتا ہے اس ایف آئی آر میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب جب یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیسر بٹ اس میں انوالو نہیں ہے، اور صلح بھی ہو جاتی ہے۔ امیر مصب کی ویسے عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً کوئی 32 سال ہے اس کی، 30-32 سال، ٹھیک ہے، یہ وکالت کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ان کا۔ اچھا، دوسری بات، یہ کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران تیفی بٹ گوگی بٹ کی ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے کیسر بٹنوں کے ساتھ، اور جب تیسرے گھر ٹرکوں والا کے گھر میسج بھجوایا جاتا، وہاں کا بگا بٹ جو وہ ان کا عزیز یہ ہے، انہوں نے صلح میں اہم کردار ادا کیا۔ اسرار بٹ ہیں، انہوں نے بھی صلح میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ٹرکوں والا خاندان نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم نے یہ صلح نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ دونوں گھر آپس میں، اسرار بٹ، کیسر بٹ، لکھو ڈیڑیا، تیفی بٹ، گوگی بٹ، ان کی صلح ہو جاتی ہے اس کیس میں جو جاوید بٹ کا ہوا تھا۔ اور پچھلے دنوں ہوئی ندیم وائیں جو ہیں ان کے، ان کا جو بیٹا ہے وہ ایکسیڈنٹ میں بھی مارا جاتا ہے۔ اچھا، اسے آگے آ جاتے ہیں، پھر آ جاتی ہے تیفی بٹ گوگی بٹ پہ بات۔ گوگی بٹ کیونکہ اشتہاری اور اس کو باقاعدہ طور پہ جے آئی ٹی گناہ گار لکھ چکی ہوتی ہے، تو یہ اپنے لیے اب لوگوں سے، عدالتوں سے، وکلا سے اور میڈیا سے کہ بھئی میرا یہ موقف چلائیں کہ مجھے اس میں گناہ گار کیوں لکھا گیا، جبکہ میں تو بے گناہ تھا، میں تو سی ڈی آر تک دے دی، میں نے اپنی لوکیشن تک دے دی کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے قتل میں، امیر بلاج میں مجھے ڈی اے جی نے گناہ گار لکھ دیا، آفتاب پھلر مجھے کیوں لکھا، لہٰذا نئی جی آئی ٹی بنائی جائے اور مجھے اس میں شامل تفتیش کیا جائے، تاکہ میں اپنے ساتھ ہونے والی جو ظلم ہے یا تکلیف مجھے ہوئی ہے میں وہ بیان کر سکوں، اور نئی جے آئی ٹی بنائی جائے۔ یہ ان کا پولیس کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بیان بازی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے فوری بعد جب دیکھا کہ ادھر گرفتاری ہو گئی ہے تیفی بٹ کی، تو آج اس بات کو 7-8 دن گزر گئے ہیں کہ گوگی بٹ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ آج ان کے گھر پہ چھاپا بھی پڑا، لیکن وہ پہلے سے وہاں سے فرار تھے۔ اب پولیس ان کی گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے، لوکیشن لے رہی ہے، جہاں بھی وہ ہیں وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک گوگی بٹ کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مستقبل قریب میں کیا لاہور میں سے یہ کرائم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے نام جو ہیں اگر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو اب جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی؟ یاسر بھائی دیکھیں، جب ایک محکمہ بڑا اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے، جیسے سی سی ڈی ہے، سہیل ظفر چٹھا جس کا نام ہے نا، اس نے گند مکانے کا بیڑا اٹھا لیا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں نا، جو عورتوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم اور ڈکیتی ود مرڈر کرتے ہیں، ان کو تو خاص طور پہ پیغام ہے کہ یا وہ گرفتاریاں دے دیں
یا وہ یہاں سے ملک سے چلے جائیں، ادروائز وہ گرفتار ہوں گے تو ان کو حساب دینا پڑے گا. کسی کیس میں ایسا رپورٹ ہوا کہ کوئی مارا گیا ہو اور انہوں نے کہا کہ غلط شناخت کی گئی یا کسی بے گناہ کو مار دیا گیا، کیا ایسا رپورٹ ہوا؟ اس میں 3 رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا، فیصل آباد میں خاتون کے 3 بیٹے مارے جاتے ہیں، جرائم پیشہ ریکارڈ جو بھی وہ ہمیں ملتا ہے، ان کو 35 لاکھ روپیہ دے کے وہاں سے کہ بھئی آپ یہ لیں اور ہماری جان چھوڑیں. اسی طرح لاہور میں بھی ایسا ہوا، یعنی کہ 3 کے، پھر ایک سی سی ڈی پہ میاں والی میں پرچہ بھی ہو جاتا کہ غلط مارا ہے. اس وقت تک 3 پرچے ہیں سی سی ڈی پہ غلط مارنے کے جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سی سی ڈی کا موقف یہ ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور ایک طرف ان کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلط مارا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، وہ اس کی جو والدہ ہے یا والد وہ پیش ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ جو سی سی ڈی کے افسران ہیں ان سے مذاکرات کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ لیں اور آپ بیٹھ جائیں سکون سے. ٹھیک ہے، باقی ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی وہ سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ ماورائے عدالت کیا اسے قتل قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ اگر ایک شخص کے اوپر 50 سے زائد پرچے ہیں اور مختلف مراحل میں اس کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور وہ ضمانتوں کے اوپر رہا ہوا، تو پھر نظام انصاف کے اوپر بھی سوال ہے. پھر ایک سوال اپنی جگہ پہ اور برقرار ہے کہ اگر کسی کے اوپر 50 سے زائد پرچے ہوں یا 20 سے زائد پرچے ہوں اور اس کی گرفتاری بھی عمل میں نہ لائی گئی ہو اور اب وہ کسی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہو، تو اتنا عرصہ کیا پولیس ہی اسے ریلیف دیتی رہی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو معاشرے کے اوپر اٹھتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے، ہر کسی کو ملنا چاہیے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ معاشرے کے جو ناسور ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی دن تو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ ہو، ایک ماڈل سوسائٹی ہو جس کے اندر ہم نہیں تو ہماری اگلی نسلیں جو ہے وہ سانس لے سکے. بہت شکریہ جناب مرزا رمضان بیگ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. میں بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اللہ نگہبان.